बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदे पर मुज़ाकरात आगे बढ़ने की बजाय एक बार फिर ताअत्तुल का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि खलीज में एक ऑयल टैंकर पर हालिया हमले ने सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका की जानिब से अगर धमकियों का सिलसिला जारी रहा तो हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में कहा कि ईरान के अवाम और मुसल्लह अफवाज किसी दबाव में नहीं आएंगी और फरीकैन को अपने दस्तखत का पास रखना होगा। इसी असना अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उस हालिया धमकी के बाद यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अमरीका या तो मुआहिदा करेगा या ईरान का काम तमाम कर देगा। मफाहमती याददाश्त की शिक 13 के तहत दोनों ममालिक ने एक दूसरे को धमकियां देने या ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करने का अहद किया था। इसीलिए ईरानी मौक़िफ़ यह है कि मौजूदा बयानात न सिर्फ कशीदगी बढ़ा रहे हैं बल्कि मुआहिदे की बुनियाद को भी कमजोर कर रहे हैं। दूसरी जानिब खलीज में सूरत हाल मजीद हसास हो चुकी है। ओमान के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमले ने आबनाए हरमुस में कशीदगी को नई सतह पर पहुंचा दिया है। उस वाक़े के बाद इलाके से गुजरने वाले जहाजों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी गई। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया कि कतर से मुंसलिक एक ऑयल टैंकर ने बार बार खबरदार किए जाने के बावजूद अमरीकी बहरिया की मदद से ओमानी रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिसके बाद ही उसे निशाना बनाया गया। ईरान बारहा यह दावा कर चुका कि आबनाए हरमुस पर उसका कंट्रोल बरकरार है। ईरानी पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के रुकन अलाउद्दीन बरोजरी ने यह भी दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि आबनाए हरमुस से मुतल्लिक कोई भी कदम ईरान को एतमाद में लिए बगैर नाकाम होगा। ये तमाम पेशरफ्त एक ऐसे वक्त पे हो रही है जब खित्ते में जहाजों की नकलो हरकत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। शिपिंग डेटा के मुताबिक जापान से मुंसलिक 10 जहाजों का एक बड़ा बेड़ा हाल ही में आबनाए हरमुस से गुजरा, जिसमें करोड़ों बैरल तेल और मुख्तलिफ तजारती सामान शामिल था। इस तरह के काफिले इस रास्ते की आलमी अहमियत को मजीद नुमाया करते हैं, जहां किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी मंडियों को मुतासिर कर सकती है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात भी सूरत हाल को पेचीदा बना रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर यह दावा किया कि अमेरिका पहले ही ईरान की बहरी और फजाई सलाहियतों को नुकसान पहुंचा चुका और 1 घंटे में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो मुआहिदे को तरजीह देते हैं क्योंकि वो बड़े पैमाने पर इंसानी नुकसान नहीं चाहते। सियासी और अस्करी कशीदगी के साथ साथ ईरान के अंदरूनी हालात भी इस मंजरनामे का अहम हिस्सा हैं। साबिक रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी रसूमात एक बड़े अवामी इज्तिमा में तब्दील हो चुकी। जुलूस में मज़ाहमत और इंतकाम के नारे बुलंद हो चुके। हुकूमत ने इस मौके को अपनी अवामी हिमायत दिखाने के लिए इस्तेमाल कर लिया और इन रसूमात में बैनुल अक़वामी रहनुमाओं की शिरकत भी खास तवज्जो का मरकज बन चुकी। मुख्तलिफ ममालिक की अहम शख्सियात की मौजूदगी को ईरान की जानिब से एक अलामती पैगाम के तौर पर देखा जा चुका। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे की तकरीबात में शिरकत भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि वो कश्मीर की पहली ऐसी खातून रहनुमा बन गई हैं जिन्होंने इस सतह के ईरानी मजहबी और सरकारी प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उसी तकरीब में सऊदी वफ्द और अफगानिस्तान से तालिबान क़यादत और उनके मुखालिफ धड़ों की बैक वक्त मौजूदगी ने भी एक गैर मामूली सिफारती मंजर पेश किया। यूं एक तरफ मुज़ाकरात की बात है, दूसरी तरफ अब भी ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी बरकरार है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या फरीकैन वाकई मुआहिदे की तरफ बढ़ रहे हैं या एक और बड़ी जंग की तैयारी हो रही। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता मंसूर जाफ़र साहब ने। मंसूर जाफ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मंसूर जाफ़र साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखें तो उन दिनों के अंदर के जिन दिनों में कई रोज़ा सोग का ऐलान जो है वो ईरान के अंदर किया गया, 7 रोज़ा तकरीबात हैं, 3 रोज़ा सोग तेहरान में था, फिर कुम का मंजरनामा भी सबने देख लिया, फिर गैर मुल्की वफूद भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। उसी वक्त के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दें कि या तो ये मुज़ाकरात करेंगे, हमारी बात मानेंगे, या मैं इनका काम तमाम कर दूंगा। तो क्या ये सूरत हाल रखना डालने के लिए है? क्या ये बयानबाजी किसी नई पोस्चरिंग के लिए है, या अपनी वो खिफ़त मिटाना चाहते हैं जिस पे इब्तदाई तौर पे उन्होंने ये कहा कि मुझे हैरत हुई कि वहां पे लोग जो थे वो रो रहे थे उस जनाजे में शिरकत करने के हवाले से, और फिर उन्होंने ये कहा कि वो झूठ मूठ कर रो रहे थे। तो ये मंजरनामा है क्या? उनकी बयानबाजी को किस हद तक अहमियत दी जानी चाहिए और मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पे किस हद तक सवालिया निशान? बहुत शुक्रिया जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात के बारे में मेरा ख्याल है दुनिया को अब इतनी तशवीश नहीं होनी चाहिए, और ना ही उसकी लॉजिक और ना ही उसमें किसी नौइयत की इंसानियत का पहलू तलाश करना चाहिए, क्योंकि वो बगैर सोचे समझे बोलते हैं, और आमतौर पर बगैर सोचे समझे जब बोला जाता है तो वो इसी नौइयत के कलमात अदा किए जाते हैं कि ना वो किसी के जज्बात की कदर करते हैं, ना कोई इंसानियत को खातिर में लाते हैं, और ना ही जो मरवजा
سیاست کاری کے اصول ہیں یا ڈپلومیسی کی زبان ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو بیان انہوں نے دیا کہ عین سوگ کے دنوں میں کہ جب ساری دنیا جو ہے وہ ماتم گناہ ہے اور وہاں پہ اپنے عظیم رہبر کو جو ہے وہ سفر آخرت پہ روانہ کر رہی ہے، تو ایسے میں انہیں اس نوعیت کی دھمکیاں دے کے صرف اور صرف ان کا اگر کوئی مقصد ہے اور منتہا اور مقصود ہے وہ اپنی جو داخلی کانسٹیٹوینسیز ہیں ان کو مطمئن کرنا ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے کوئی وار ٹرافی تو لے جا نہیں سکے، نہ ہی نیوکلیر ٹرسٹ کا لفافہ بھر کے وہ واشنگٹن کے کسی نہا کونے میں چھدا سکے۔ ان کے پاس یہی بیانات ہیں، اسی کی فائل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو سو کالڈ سوشل ٹروتھ میڈیا پلیٹ فارم ہے، بس یہی ان کا کل اثاثہ ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں انہوں نے اثاثے بنائے ہیں تو انہوں نے یہ جنگ کے دنوں میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے اور سٹہ بازی کے ذریعے اور جو تیل کے اتار چڑھاؤ ان کے بیانات کے نتیجے میں ہوتے تھے اس سے انہوں نے مال کمایا ہے، یہی ان کا اصل کل اثاثہ ہے۔ ہم، انہیں نہ تو ملک کے مستقبل کی فکر ہے، نہ امریکی عوام کی فکر ہے، انہیں اگر فکر ہے تو صرف اور صرف اپنے مڈ ٹرم الیکشن کی، کہ جس کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ، اور خاص طور پہ جس انداز سے ان کی اپنی پولیٹیکل ساکھ اور خاص طور پہ ان کی عوامی مقبولیت اور اس سے بڑھ کے خود ملک کے جو ریزروز تھے، چاہے وہ تیل کے ہو، گیس کے ہو یا دیگر معاملات کے، وہ جب بالکل نچلے درجے پر آ گئے تو پھر وہ مجبور ہوئے ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، اور اس وقت بھی ان کی زبان یہی ہوتی تھی، ایران میں بڑی اچھی قیادت ہے، ان کے ساتھ تو بات چیت کی جا سکتی ہے۔ اچھا میں منصور تو صاحب، انہیں ایسا سمجھتا تھا جہاں پہ آپ نے کہ ان بیانات کا سر حوالہ دیا، آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ایک دو دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہاں پہ سارے لوگ ان کے موجود تھے، ان سب کو ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن پھر اس لیے نہیں میں نے کیا کہ مذاکرات پھر کس سے ہوتے۔ اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح عباس عراقچی صاحب نے جواب یہ دیا ہے کہ شق 13 جو ہے اس معاہدے کی، اس میں ایک دوسرے کے بارے میں سخت دھمکی آمیز جملے بھی استعمال نہیں کرنے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیے تو اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں شاید وہ آیت اللہ علی خامنائی صاحب کو یاد کر کے نہ رو پڑے کہ ان سے اچھے تو مذاکرات کار وہی تھے، یہ مذاکرات کار تو بہت سخت ہو چکے۔ بس یہ آپ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آج خاص طور پہ جو قوم کے مناظر دیکھ کے یعنی جو ان کا ماضی کا رد عمل ہے یا جو ابھی متوقع رد عمل ہے اسے دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ انہیں اس وقت بالکل ایران فوبیا ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ وہ توقع نہیں کرتے تھے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو سابق رہبر اعلیٰ تھے ان کا اتنا بڑا جنازہ ہوگا، اور اس میں لوگ اس انداز سے رد عمل شروع کریں گے، اور موسم کی سختی شدت تمام کو تج کے وہ اپنے عظیم رہنما کو جو ہے وہ سفر آخرت پہ روانہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو کیفیت ہے نا جی، وہ بالکل ایک جسے کہنا چاہیے لاجک سے آری کیفیت ہے، اور خاص طور پہ ان کے پاس اگر کوئی ایونیو باقی ہے تو وہ صرف اور صرف مذاکرات کا ایونیو باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام بیانات کے جلاؤ میں، ان دھمکیوں کے پیغامات میں پاکستان اپنے اس کمٹمنٹ پر قائم ہے، اور پاکستان کی میزبانی میں 11 جولائی کو جو مذاکرات کا اگلا دور ہے ٹیکنوکریٹ، جس میں ان کے اثاثہ جات پر اور ان کے نیوکلیر ایشو پر اور اسی طریقے سے آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو کنٹینشیس ایشوز تینوں ہیں اس پر اگلے فردر ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات جو اچھا، آپ منصور صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مذاکرات راؤنڈ پاکستان کے اندر ہونا ہے، اس کے اوپر خطرے کی کس حد تک بادل ہیں؟ کیونکہ آبنائے ہرمز میں خلیج عمان سے وہ جو قطر کا جہاز بقول ایران کے امریکی سیکیورٹی میں گزرنا چاہ رہا تھا، بار بار تنبیہ کی گئی لیکن پھر بھی اس نے کوشش کی اور اس کے اوپر حملہ ہوا۔ ایسے ہی اگر ایک آدھ حملہ اور ہو جاتا ہے تو پھر مذاکرات کے اگلے راؤنڈ کے اوپر کس حد تک سوالیہ نشان ہے؟ جی، اس میں دیکھیے اس وقت جو آبنائے ہرمز ہے اس کے حوالے سے جو لوگوں کے سینٹیمنٹ ہے، خاص طور پہ ایرانی اس جو سفر آخرت ہے رہبر اعلیٰ کا، اس میں بھی جو نعرے اور جو مطالبات سامنے آئے ہیں وہ یہی تھا کہ اپنے اس اثاثے کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس وقت اگر کوئی حقیقی معنوں میں سکسیس سٹوری یا کارڈ ایران کے پاس ہے تو اس جنگ کا ماحصل یہی آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہے۔ تو ایران نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی آبنائے ہرمز میں سر انجام دی جائے کہ جس سے اس کی سوورینٹی یا اس کے جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے وہ کمپرومائز ہو۔ یہ جو دو انسیڈنٹ ابھی آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں قطر کا بھی ایڈ کر لیجئے، وہ بنیادی طور پہ ایک دوسرے روٹ کو جو ایران کے متعین کردہ روٹ ہے اس سے ہٹ کے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس پر ایک وارننگ شاٹس جو ہے وہ ایران کی طرف سے جو داغے گئے، اور ایران نے اس کو باقاعدہ تسلیم بھی کیا اور بتایا ہے کہ وہ یہ وائلیشن کر رہے تھے جس کے نتیجے میں ہم نے انہیں ایک وارننگ شاٹ دی۔ تو اس نوعیت کی اسکرمشز جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ چلتی رہیں گی، اور اسی طرح کا آپ کو سینیریو لبنان کے اندر بھی دیکھنے کو ملتا رہے گا۔
اور ساتھ ساتھ اب نیا فرنٹ جو ہے فلسطین کے اندر غزہ کا جس انداز سے کھل چکا ہے کہ وہاں آئے روز شہادتوں کے نئے سلسلے شروع ہو گئے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلیں گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ لبنان کا سیز فائر بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ چھوٹی موٹی چاند ماری بھی چل رہی ہے اسرائیل کی. اور ساتھ غزہ کے اندر بھی ایک جو سیز فائر اور اس کا اگلا مرحلہ جس میں حماس نے خود اپنا جو اقتدار ہے وہ سپرد کر دیا ہے یا کرنے جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو قومی کمیٹی بنائی گئی تھی غزہ کی تعمیر نو کے حوالے سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں وہ تمام مراحل ہیں یہ کیونکہ یہ نیگوسیشن کے بغیر یہ کسی بھی قسم کا اونٹ جو ہے وہ کروٹ نہیں بیٹھے گا. اس کے لیے تھوڑا صبر اور حوصلہ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیانات کو وقتی طور پہ ہمیں بیک برنر پہ رکھنا ہوگا. ان کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی بات میں سمجھتا ہوں ایران کی قیادت کو بھی سمجھنے کی ہے کہ وہ ان کے ہر بیان کا جواب دینا ضروری نہ سمجھے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو داخلی کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کے اطمینان کے لیے پھر اس نوعیت کا ایک سخت ریہوٹرک دونوں طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایرانی مذاکرات کاروں پہ حقیقی معنوں میں بہت زیادہ دباؤ ہے اور بڑھ گیا ہے. بالخصوص جو رد عمل خاص طور پہ انتقام کا رد عمل اور اسی نوعیت کے جو دیگر نعرے آپ کو اس پورے سفر آخرت کے دوران دیکھنے کو ملے ہیں. اب ایرانی مذاکرات کار اگر کسی معاہدے پر کسی طرح پیچھے بھی ہٹنا چاہتے تھے کوئی رعایت بھی دینا چاہتے تھے امریکہ یا اسرائیل کو اب ان کے پاس میرا خیال ہے وہ اختیار بھی نہیں ہے. تو اسی ضمن کے اندر منصور صاحب میرا سوال ہے کہ وہ جو 60% افزودہ یورینیم ہے جسے 3.5% کے اوپر یا پھر کسی مقررہ حد کے اوپر لے کے آنا ہے تو جو ماضی کی تجربات ہیں یا ماضی کی تمام تر پریکٹسز ہیں ایران کی وہ اچھی اور سودمند ان کے لیے نہیں رہیں. تو کیا اب کی بار وہ 60% سے نیچے آنے پہ آمادگی کا اظہار کریں گے؟ کیا نیوکلیئر ڈسٹ امریکہ کے حوالے کرنے پہ یا IAEA کی نگرانی کے اندر اسے نکالنے کے اوپر آمادگی کا اظہار ہوگا جو ابتدائی طور پہ کہا گیا؟ کیونکہ یہ روس سے جا کے تو ایٹم بام مانگ نہیں سکتے بعد میں کہ ہمیں ایٹم بام دے دیں، ہم نے تو اپنے آپ کو ڈائلوٹ کر لیا. تو ان کے پاس پھر وہ گارنٹیز کیا ہوگی جو وہ اپنے عوام کو بھی منتقل کر سکتے ہیں اور ڈومیسٹک آڈینس کو راغب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی اس وقت اگر ہم ایک مفروضے کے طور پر اگر یہ بات مان لیں کہ ٹھیک ہے ایران وہ نیوکلیئر ڈسٹ ان کے حوالے کرنے پر تیار ہو جائے گا اور اپنے یورینیم کی افزودگی کا لیول جو ہے وہ کم کرنے پر امریکی تسلی کے مطابق. لیکن یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے کے لیے کم از کم جو مدت اس وقت اقتدار کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس موجود ہے اس میں یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اس پورے نیوکلیئر ڈسٹ کو نکالنا ایک کار دارد ہے. اور خاص طور پہ جن نیوکلیئر انسٹالیشنز کو امریکہ نے جنگ کے دنوں میں نشانہ بنایا ہے ایران کہہ چکا ہے کہ ہم ان تک امریکی انتظامیہ کو یا خاص طور پہ جو جوہری توانائی ایجنسی ہے اس کے حکام کو اجازت نہیں دیں گے. تو ایسی صورت میں اگر وہ مان بھی جاتے ہیں لاجسٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ اسے کم از کم سال 2 سال کی مدت لگے بغیر وہاں تک پہنچا جا سکے. اور پھر اس بات کا کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہاں پہ جو چیز موجود ہے آیا وہ اسی افزودگی کے لیول پر موجود ہے یا وہ کسی طریقے سے حقیقی معنوں میں ایک ربل کی صورت اختیار کر چکی ہے. تو لہٰذا اس چیز کا بھی ایک امکان ہے کہ ایران اگر یعنی وقتی طور پہ اس امریکی اطمینان کے لیے اس بات کو راضی بھی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم وہ نکال کے دیتے ہیں تو وہ عملی طور پہ اتنا مشکل کام ہے اور خاص طور پہ اتنا کار دارد بالخصوص جو نیوکلیئر انسٹالیشن فٹ ہوئی ہیں وہ جتنے بڑے سخت پہاڑی علاقے کے اندر موجود ہیں وہاں تک تو لاجسٹک رسائی جو ہے خاص طور پہ جو اکوپمنٹ درکار ہے بڑے پیمانے پہ مشینری درکار ہے وہ کم از کم سال 1.5 سال کی مدت سے پہلے وہاں پہ اس نوعیت کی کوئی ایکسیویشن نہیں ہو سکتی. اور اس بات کا کون یقین دہانی کرا سکتا ہے یا اطمینان دلا سکتا ہے کہ وہاں سے وہ افزودہ یورینیم جو ہے وہ کسی تابکاری کی صورت میں تباہی و بربادی نہیں پھیلائے گا. تو لہٰذا ایک انتہائی مشکل امر ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بار بار ایک ایسے مطالبے کا اظہار کرتے ہیں کہ جو ممکن حصول نہیں ہے صرف اور صرف ایک دباؤ بڑھانے کے لیے اور مقامی سطح پہ اپنا ایک نیریٹو بنانے کے لیے ان کا وہ بیان ہے. میرا ایک آخری سوال سر، محبوبہ مفتی صاحبہ وہ ایران کے اندر موجود ہیں. نریندرا مودی کے بارے میں بات تھی کہ جائیں گے لیکن نہیں گئے، کہ جائیں گے تو پھر ادھر بھائی جان بڑے بھائی جان کو کیا جواب دیں گے، اور اگر نہیں جائیں گے تو پھر ایران کے معاملے کے اوپر کیا ہوگا. دوسری جو صورتحال ہے وہ طالبان قیادت کے حوالے سے ہے، وہ بھی موجود ہے. اور تیسری صورتحال سعودی وفد کے حوالے سے ہے.
تو یہ جو وفود وہاں پر موجود ہیں یہ پیغام کیا دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ہر ملک نے اپنی پرائرٹی کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو فیوچر ڈپلومیسی وہ شو کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ، جو سیاسی روابط قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کا اظہار ہے. اور جس لیول پر، جس درجے پر نمائندگی کی گئی ہے، مودی صاحب نے اپنا جو بہار کا گورنر یا وہ وزیر اعلیٰ بھیج کے، وہ بھی مسلکی بنیادوں پہ اس کی سلیکشن ہوئی ہے، اسے بھیج کے ایک اشکشوئی کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس وقت ایران کو معلوم ہو گیا ہے کہ مودی صاحب کے ڈانڈے جو ہیں وہ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے طالبان وفد کا بھی ایک علامتی طور پہ وہاں موجود ہونا، وہ بہرحال ایک ہمسایہ ملک کے حوالے سے ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے. لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں جو چیز اصل ویٹ رکھتی ہے وہ سعودی وفد کی قیادت اور وزیر خارجہ کے لیول پہ ان کی نمائندگی جو ہے، یہ ایک بڑا میننگ فل میسج ہے. اور میں اس وقت ایران نے خاص طور پہ جو ایک پولیٹیکل میسیجنگ کی ہے مختلف آیات کی سلیکشن کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے اپنی ایک بڑی سافٹ امیج جو ہے ڈپلومیسی کا، وہ اس غم کے موقع پہ اپنی جو پریشانی اور تکلیف کا مرحلہ تھا اس کو اپنی سیاسی قوت میں تبدیل کر کے میں سمجھتا ہوں ایک بڑی عقید المثال انہوں نے ایک ٹرینڈ جو ہے وہ قائم کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہی ڈپلومیسی کے محاذ کے اوپر نئی سمت کا تعین کرے گا اور اسے جدید سفارتکاری کا نام دیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب اس حوالے سے. ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے، ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. ویلکم بیک. ناظرین آج سے ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں نیٹو کا 2 روزہ اجلاس شروع ہو چکا ہے، جس میں نیٹو کے رکن ممالک کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں اور صدر ٹرمپ بھی اجلاس میں شرکت کے لیے اس وقت انقرہ کے اندر موجود ہیں. امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس 2 روزہ اجلاس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے. یہ اجلاس ٹرمپ اور یورپی قیادت کے درمیان نیٹو کے مستقبل کے حوالے سے موجود بے یقینی کے تناظر میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ نیٹو کے حوالے سے صدر ٹرمپ کی پالیسی نے یورپ کو اپنے دفاع کے بارے میں ازسر نو سوچنے پر مجبور کیا. نیٹو میں امریکہ کو طویل عرصے تک مرکزی حیثیت حاصل رہی، لیکن اب صدر ٹرمپ کی جانب سے ہی نیٹو کے رکن ممالک یعنی اپنے اتحادیوں پر یہ تنقید جاری ہے کہ وہ دفاع کے اوپر مناسب اخراجات نہیں کر رہے. نیٹو میں امریکہ، کینیڈا اور یورپی ممالک سمیت 32 ریاستیں شامل ہیں جنہوں نے روس کے یوکرین پر حملے کے بعد مشرقی سرحدوں پر اپنی فوجی موجودگی بڑھائی تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو روکا جا سکے. لیکن اب بحث اس بات کے اوپر مرکوز ہے کہ یہ دفاعی بوجھ امریکہ اور یورپ میں کس طرح تقسیم ہو. گزشتہ چند مہینوں میں یہ واضح ہوا ہے کہ ٹرمپ کے دباؤ کا کچھ اثر ضرور ہوا. چند برس قبل تک نیٹو ممالک کے لیے ہدف یہ تھا کہ وہ 2024 تک اپنی مجموعی قومی پیداوار کا کم از کم 2% دفاع پر خرچ کریں، اور اندازوں کے مطابق 2025 تک اتحاد کے اسپین سمیت تمام ارکان اس ہدف کو حاصل کر چکے تھے. ماضی میں اسپین پر کم دفاعی اخراجات کے باعث تنقید کی جاتی رہی. اب اگلا ہدف 2035 تک دفاع پر مجموعی بجٹ کا 3.5% خرچ کرنا ہے، جبکہ اضافی 1.5% بنیادی ڈھانچے کے تحفظ اور ہنگامی تیاریوں پر خرچ کرنا ہوں گے. اگرچہ مجموعی طور پہ اخراجات میں اضافہ ہوا، لیکن تمام ممالک یکساں رفتار سے آگے نہیں بڑھ رہے. 2025 میں صرف پولینڈ، لیتھوینیا اور لیٹویا نے ہی 3.5% سے زیادہ دفاع پر خرچ کیا، جبکہ ایسٹونیا اس ہدف کے قریب رہا. دوسری طرف امریکہ اب بھی نیٹو کا سب سے بڑا مالی شراکت دار ہے، جس نے گزشتہ برس تقریباً 980 ارب ڈالر دفاع پر خرچ کیے، جو نیٹو کے مجموعی اخراجات کا تقریباً 60% ہے. یہ فرق اس لیے بھی نمایاں ہے کیونکہ امریکہ صرف نیٹو تک محدود نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنی فوجی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے، اور اس کی معیشت دیگر تمام نیٹو ممالک کے مجموعی حجم سے کہیں زیادہ ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کا دفاعی خرچ اس کی معیشت کے تناسب سے کم ہے، جو 2020 میں 3.6% سے کم ہو کے 2025 میں تقریباً 3.2% رہ چکا، جبکہ یورپ اور کینیڈا نے اسی عرصے میں اپنے مشترکہ اخراجات کو 1.7% سے بڑھا کر 2.3% تک پہنچایا. یہ تمام تبدیلیاں صرف اعداد و شمار تک محدود نہیں بلکہ ایک بڑے جغرافیائی سیاسی رجحان کی نشاندہی کرتی ہیں. امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ یورپ اپنے دفاع کے لیے قائدانہ کردار ادا کرے، جبکہ وہ دیگر محاذوں کے اوپر خود توجہ دے سکے. دوسری جانب یورپ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ کا کردار بدل رہا ہے، اور یہ تبدیلی وقتی نہیں بلکہ طویل المدتی ہو سکتی ہے. روس کے یوکرین پر حملے نے یورپی ممالک کو دفاعی اخراجات بڑھانے پر آمادہ کیا، لیکن اب یہ عمل ایک وسیع تر حکمت عملی کا حصہ بنتا جا رہا ہے، جس میں یورپ اپنی سلامتی کا بڑا ذمہ
خود اٹھانے کی تیاری کر رہا ہے. اس کے باوجود نیٹو کے اندر بنیادی ڈھانچہ اور کمانڈ کا نظام اب بھی بڑی حد تک امریکہ کے زیر اثر ہے. یورپ میں ہزاروں امریکی فوجی موجود ہیں اور امریکی جوہری چھتری یعنی نیوکلیئر امبریلا بدستور یورپی سلامتی کی بنیادی ضمانت سمجھی جاتی ہے. یہ تبدیلی ضرور آئی کہ نیٹو کی علاقائی سطح کی کمان اب یورپی افسران کے پاس ہے، لیکن اعلیٰ ترین فوجی عہدے کے علاوہ بری، بحری اور فضائی کمان اب بھی امریکہ کے پاس ہی ہے. نیٹو کو چلانے کے اخراجات بھی اس اتحاد کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں. 2026 میں نیٹو کا سالانہ بجٹ تقریباً 5.3 ارب یورو تک پہنچنے کا امکان ہے، جس میں سب سے زیادہ حصہ امریکہ اور جرمنی ڈالتے ہیں، جبکہ برطانیہ اور فرانس بھی نمایاں شراکت دار ہیں. موجودہ صورتحال میں یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ نیٹو کمزور ہو رہا ہے یا ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ اتحاد اب اپنی ساخت بدل رہا ہے. مستقبل کے نیٹو میں شاید امریکہ کا کردار تو مرکزی نوعیت کا ہی رہے، لیکن یورپ ضرور پہلے سے کہیں زیادہ خود مختار اور ذمہ دار شراکت دار کے طور پہ ابھرے. ناظرین، اسی منظرنامے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ منیر اکرم صاحب نے. منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امبیسڈر صاحب، اس وقت جو ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ کے اندر یہ 2 روزہ نیٹو کانفرنس ہے، یہ نیٹو کا اجلاس، کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو ماضی قریب کی قدورتیں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی تھی، اس کے خاتمے کے لیے بلایا گیا ہے، یا اس کے اندر سے مزید ریفٹ جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گی؟ جی، یہ تو میرے خیال میں ان کی جو سالانہ شاید ہوتی ہے یہ نیٹو کی سمٹ یا 3 سال ہے شاید، تو وہ پیریوڈک سمٹ ہے. پر اس وقت یہ جو ممالک ہیں، نیٹو کے ممبران ہیں، ان کے سامنے کچھ مسئلے سامنے ہیں، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے بہت تنقید کی ہے یورپین ممبرز کی کہ وہ صحیح طرح سے انہوں نے جو ایران کی جنگ ہے اس میں وہ شامل نہیں ہوئے اور پیسہ زیادہ نہیں خرچ کر رہے ہیں، بہت کم خرچ، امریکہ کے اوپر سب بوجھ ہے. تو اس قسم کی اختلاف نیٹو میں آ گئی ہیں ٹرمپ صاحب کے آنے سے. پر دوسرے مسئلے بھی، یوکرین کا مسئلہ بہت اہم ہے، اور پورے جو یورپین ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو کو استعمال کر کے کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی جائے اور روس کے ساتھ اس کانفلکٹ پہ کوئی صحیح قسم کی پیس ایگریمنٹ ہو. تو یہ دو مسئلے ہیں، اپنے اندرونی مسئلے، ایک امریکہ کے ساتھ اور دوسری یوکرین کا مسئلہ. یہ 2 اہم مسئلے ہیں اس سمٹ میٹنگ میں میری نظر میں. منیر صاحب، جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بیانات دیے اور جس کا حوالہ آپ نے بھی دیا کہ کچھ ممالک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا دفاعی بجٹ جو ہے وہ انکریز کریں، ہم آپ کے اوپر کیوں خرچ کریں، کم از کم اپنے جو کلی بجٹ ہے اس کے حجم کے 5% تک تو آپ خرچ کیا کریں. کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کوئٹ کر جائے یہ نیٹو کے پورے سیٹ اپ سے؟ کیا عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، یا پھر ہم یہی سمجھیں کہ یہ وقتی طور پہ دباؤ کی پالیسی ہے، ہلکا پھلکا ٹیسٹر کوئی لگایا جاتا رہے گا، لیکن یہ اتحاد جو ہے یہ اسی شکل کے اندر برقرار رہے گا؟ جی، میری نظر میں امریکہ دھمکیاں تو دے گا، پر امریکہ اس ادارے کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، کیونکہ اس ادارے سے امریکن سیکیورٹی پہ کافی ان کو فائدہ ہے. ان کی پوری الائنس سسٹم ہے، اور جب تک کہ روس دوسری طرف ہے، چین کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، تو امریکہ میری نظر میں ٹرمپ صاحب شاید ناراض ضرور ہوں، پر امریکہ چھوڑ کے شاید نہیں جائے گا اس الائنس کو. تو سر، اگر مستقبل قریب کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دل کے اندر پھر چاہ جاگتی ہے گرین لینڈ جانے کی، تو اس ضمن کے اندر اب دوسرے منظرنامے پہ آتے ہیں. چلے امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں چھوڑ کے جائے گا، کوئی اور ملک، کچھ ممالک کا گروہ اس اتحاد سے انخلا کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ اور اگر وہ سوچے تو کیا وہ اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھا سکتا ہے؟ کیا وہ بجٹ اپنا اتنا بڑھا سکتا ہے؟ اور کیا وہ دنیا کے لیے قابل عمل منظرنامہ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے، کوئی جو ایک واحد کوئی ملک تو باہر نکل کے نیٹو کی الائنس سے باہر نکل کے ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن لینا، وہ صرف امریکہ کر سکتا ہے.
شاید ترکی بھی کر سکتا ہے. یہ دو سب میں بڑے ممبران ہیں نیٹو کے. پر باقی دوسرے ممالک ڈنمارک جیسے جو گرین لینڈ کے اوپر جو آپ نے ذکر کیا ہے، وہ تو چھوٹے ملک ہیں. وہ باہر جا کے اکیلے تنہا ہو جائیں گے. وہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکیں گے؟ ان کو تو الائنس سسٹم چاہیے. اور میری نظر میں یہ یورپینز کوشش کر رہے ہیں. یورپین یونین کہہ رہا ہے کہ جی ایک ڈیفنس فورس ہمارا بنایا جائے، ایک یورپین ڈیفنس فورس ہونی چاہیے. اس کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیٹو چھوڑ جائیں گے. میرے خیال میں یورپین جو ممالک ہیں وہ نہیں نیٹو کو چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے اوپر اگر امریکہ ناراض بھی ہے، پر کرائسس میں امریکن نیوکلیئر امبریلا ان کو موجود ہے. تو اس وجہ سے وہ میرے خیال میں وہ یورپینز باتیں بہت کریں گے پر یورپینز باہر نہیں نکلیں گے. اور گرین لینڈ کے اوپر دیکھیے، امریکہ نے، ٹرمپ صاحب نے بہت ساری چیزیں کی ہیں، پر گرین لینڈ کو نہ تو وہ قبضہ کریں گے، ملیٹریلی قبضہ نہیں کریں گے، پریشر ڈالیں گے ضرور، وہاں کچھ کنسیشن شاید لے لیں. پر یہ بیانات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ملٹری انویژن کر لیں گے گرین لینڈ کا. وہ بہت مشکل نظر آتا ہے. اچھا سر، آپ اس وقت کو کس حد تک اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں؟ کہ آپ نے تذکرہ خود کیا کہ امریکہ بے شک ناراض ہے، لیکن انخلا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. لیکن اس ناراضی کا کچھ حساب کتاب بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے لینا تھا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ایک گلہ یہ تھا کہ اس جنگ کے اندر بہت سارے ممالک نے اپنے اڈے دینے سے انکار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جنگیں ہم نے لڑیں، جب امریکہ کی جنگ آئی تو آپ پیچھے ہٹ گئے. اب ایسے وقت کے اوپر وہ انقرہ میں موجود ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہیں نہ کہیں غصے کا اظہار کرنا ہے، لیکن اسی وقت میں جس ملک کے اوپر حملہ کیا گیا اس کے شہید رہبر اعلیٰ کا جنازہ جو ہے اس کی تقریبات چل رہی ہیں 7 روزہ. تہران کا منظر دیکھ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں پہ لوگ جو تھے رو رہے تھے. تہران سے زیادہ منظر جو ہے وہ اس وقت قم کے اندر دکھائی دے رہا ہے، اور جتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ وہاں پہنچے ہیں. تو اس ضمن میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سوالات کس حد تک کم ہوں گے، ان کا بیانیہ کس حد تک کمزور ہوگا، اور اس کے مد مقابل یورپین کنٹریز کے سوالات کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، ٹرمپ صاحب نے کہہ تو دیا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ اتنے سارے لوگ اس موقع پر یہ شامل ہوئے ہیں، اور بہت وہاں غصہ ہے اور وغیرہ. پر یہ ٹرمپ صاحب کی یعنی اپنے خیالات وہ اس کے اوپر بیان کرتے ہیں. اس کی اسٹریٹجک یعنی کہ امپلیکیشن نہیں ہے کچھ. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ امریکہ اپنا جو موقف ہے ایران کی طرف یا نیگوسیشن میں جو ان کی پوزیشنز ہیں اس کو بدلا دے گا. وہ اپنی جگہ پر ہیں. یہ اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. ٹرمپ صاحب نے ایک آبزرویشن کی ہے، پر وہ دکھانے کے لیے کہ جی دیکھیں اتنا بڑا طاقت یہ ملک ایران، ایسے لوگ ہیں جس کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے، اور اس لیے یہ میں نے معاہدہ کروایا ہے کہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو اس کی زیادہ یعنی کوئی اسٹریٹجک سگنیفیکنس نہیں ہے ٹرمپ صاحب کے جو بیان کی جو آپ نے ذکر کیا ہے جس کا. اچھا منیر اکرم صاحب، میں چلیں اس کی اسٹریٹجک حیثیت آپ کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن اندرونی طور پہ ڈومیسٹک آڈینس اگر امریکہ کی دیکھیں تو اس وقت پہ حملہ کیا گیا تھا جب نیگوسیشن چل رہی تھیں، اور اس پہ بیانیہ یہ اپنایا گیا تھا کہ دیکھیں وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، لوگ جو ہیں متنفر ہو چکے ہیں، اس لیے رجیم چینج ضروری تھا، اور رجیم چینج کے لیے ہم نے اس آپشن کے اوپر عمل کیا. ابتدائی طور پہ منظرنامہ رجیم چینج کا تھا، پھر اس کے بعد یورینیم کا آ گیا، پھر بیلسٹک میزلز کا آ گیا، پھر آبنائے ہرمز کا آ گیا. لیکن اب ڈومیسٹک آڈینس جو ہے وہ بھی کچھ مخالف دکھائی دیتی ہے اس حملے کے حوالے سے، اور دوسری باتیں یہ ڈیل کے حوالے سے بھی جو $1 بلین دینے کی باتیں ہیں اس پہ بھی بہت سارے سوالات تھے. اور ریپبلکنز اگر دیکھیں تو اس میں بھی کچھ مختلف آراء پائی جاتی ہیں. چلیں ڈیموکریٹس ہو اپوزیشن ہو گئی، وہ ایک الگ منظرنامہ ہوا. لیکن اب موجودہ تہران کا اور قم کا اور آنے والے دنوں میں مشہد کا یا نجف و کربلا کا منظرنامہ جو ہوگا
وہ جس کو کور پوری دنیا کا میڈیا کر رہا ہے وہ امریکہ کے ڈومیسٹک آڈینس کی آرا کو کس حد تک تبدیل کرے گا؟ یہ دیکھیں، امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، دنیا میں سب میں بڑی طاقت ہے. یہاں کے جو لوگ ہیں وہ باہر کی سوچ بڑی کم کرتے ہیں. وہ اپنے خود کی جو کچھ ان کو چیزیں ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، ان کی اکانومی کیا ہے، لیونگ سٹینڈرڈز کیا ہیں، سوشل ڈسرپشنز کیا ہے، اس کے اوپر ان کی زیادہ توجہ ہوتی ہے. ٹرمپ صاحب کی تنقید کی گئی ہے کہ یہ آپ نے جنگ غلط لڑی، آپ نے جنگ اس سے کچھ حاصل نہیں کیا. پھر اور تنقید اب ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ معاہدہ مانا ہے، اس میں معاہدے میں آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ کی تو ایران کی جیت ہو گئی، اس میں آپ اپنے تو یہ اس قسم کی تنقید ٹرمپ صاحب پہ ہو رہے ہیں. پر جو زیادہ اہم مسئلے جو ہیں ان کی اب مڈ ٹرم الیکشنز میں، وہ ایران کا مسئلہ تو ہے، پر دوسرا جو یہاں اکانومی پہ کیا امپیکٹ آیا ہے، انفلیشن کیسی بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب کی پاپولیرٹی ڈاؤن ہو گئی. اب انہوں نے یہ جنگ روکی ہے. میری نظر میں جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، یہاں اس کو نظر آ رہا ہے، اور ان کو یہی جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ان کو تو کنفرمیشن ہے کہ یہ جنگ غلط لڑی، آپ نے کیوں گیا آپ وہاں جا کر یہ جنگ لڑنے کے لیے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا. پر میرے خیال یہاں جو امریکن رائٹ ونگ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی ڈیفینس اور انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جو اسرائیلی لابی ہے، ان کی پوزیشن ہارڈ لائن پوزیشن اب تک ہے. ٹرمپ صاحب کی نرمی ہوتی ہے، ٹرانزیکشنل ہیں، وہ ڈیلز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پر جو یہاں ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کا ہارڈ لائن ہے، اور وہ رہے گا. میری نظر میں اس میں تبدیلی زیادہ نہیں آئے گی. اس میں ایران کے حوالے سے تبدیلی زیادہ نہیں آئے گی. ڈومیسٹک آڈینس میں مسائل جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ برداشت کرنا پڑیں گے کہ آگے مڈ ٹرم الیکشن میں وہ جو بنیادی نکات ہیں یا بنیادی مسائل ہیں امریکہ کے، اس سے صرف نظر کتنا کیا گیا اور دوسرے محاذوں پہ کس حد تک توجہ دی گئی. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، غزہ جنگ اور اس کے بعد کی صورتحال پہ اقوام متحدہ کی ایک تحقیقاتی کمیشن کی گزشتہ ماہ جاری ہونے والی رپورٹ نے عالمی سطح پر نئی بحث چھیڑ دی ہے، جس میں اسرائیل پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. یہ رپورٹ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اسرائیلی افواج نے غزہ میں فلسطینی بچوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہزاروں بچوں کو قتل کرنے یا شدید جسمانی و ذہنی نقصان پہنچانے کے لیے منظم انداز میں کارروائیاں کی گئیں، اور یہ سلسلہ جنگ بندی کے بعد بھی جاری رہا. اقوام متحدہ کی اسی تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ جسٹس سری نواسن مرلی دھر نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ اسرائیلی حکام نے رپورٹ کے جواب میں 18 صفحات پر مشتمل ایک تردیدی دستاویز تیار کر کے تقسیم تو کی، لیکن اسے باضابطہ طور پہ کمیشن کو نہیں بھیجا. انہوں نے اس تاثر کو بھی مسترد کیا کہ کمیشن نے یک طرفہ تحقیق کی اور یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیلی فوجیوں کے اپنے بیانات، ان کی اپنی ویڈیوز اور عوامی سطح پر کیے گئے اعترافات بھی شواہد کا حصہ ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے رہائشی عمارتوں، سکولز اور مہاجر کیمپس پر بھاری ہتھیاروں سے حملے کیے، جبکہ اسپتالوں کو نشانہ بنانے کے باعث بچوں کی زندگی بچانے والی طبی سہولیات تک رسائی بھی محدود ہو گئی. رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں بچوں کو دوران حراست تشدد، بدسلوکی اور جنسی و صنفی بنیاد پر تشدد کا سامنا کرنا پڑا. یہ اقدامات ایک وسیع حکمت عملی کا حصہ دکھائی دیتے ہیں جن کا مقصد فلسطینیوں کے مستقبل پر اثر انداز ہونا ہے. اسرائیلی حکومت نے ان الزامات کو مسترد کیا اور کہا کہ یہ رپورٹ بدنیتی پر مبنی اور یک طرفہ ہے. اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں حماس کے کردار کو نظر انداز کیا گیا، لیکن جسٹس مرلی دھر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو رپورٹ کا مسودہ پیش کیا گیا اور اسرائیلی قیادت سے موقف دینے کی درخواست کی گئی، لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا. ان کے مطابق اگر اسرائیل کے پاس
मुतज़ाद शवाहिद मौजूद हैं तो वो अब भी पेश किए जा सकते हैं। इस दौरान अमेरिका और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात भी उतार चढ़ाव का शिकार हैं। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अब अमेरिका पर जोर दिया है कि वो तुर्किया को F-35 तैयारे या उनके पुर्जे फरोख्त ना करे, क्योंकि इससे मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन मुतासिर हो जाएगा। दूसरी जानिब इत्तलात है कि अमरीकी इंतजामिया तुर्किया को दर्जनों जेट इंजन फरोख्त करने के मंसूबे पर पेशरफ्त कर रही है, जिसकी मालियत $70 करोड़ से जायद हो सकती है। ये इंजन तुर्किया के मकामी साख्ता जंगी तैयारों के मंसूबों में इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसे दिफाई खुद नसारी की जानिब एक अहम कदम समझा जा रहा है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हो रही है जब नेटो इजलास के पस मंजर में अमरीका और तुर्किया के दरमियान रवाबित बढ़ रहे हैं, और दिलचस्प तौर पर नेतन्याहू ने यह दावा भी किया कि इसराइल सिर्फ अमरीका पर इन्हसार नहीं करता बल्कि उसके दीगर आलमी इत्तेहादी भी हैं जिनमें भारत सरे फहरिस्त है। उन्होंने इसराइल की सिफारती तन्हाई का तासुर खत्म करने की कोशिश की। इस पूरे मंजरनामे में इसराइल पर एक जानिब इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमरीका से इसराइल की दूरियां भी पैदा हो रही हैं, जो अब सिफारती बेसाखियों की तलाश में है। और यह वाज़ेह हो चुका कि इन हालात में भारत के सिवा कोई और मुल्क इसराइल को कंधा फराहम नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही है और वो है पाकिस्तान, जिसने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के लिए राह हमवार करने के अलावा खित्ते में अमन कायम करने के लिए इसराइली और भारतीय अज़ाइम नाकाम बना दिया है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट है, जिसका मैं अपने इब्तदाई के अंदर हवाला दे चुका हूँ। इस रिपोर्ट की अहमियत क्या है? अब ये फोरम भी अक़वाम मुत्तहिदा का, बैनुल अक़वामी मंजरनामे की एक मोहर भी उसके ऊपर मौजूद, कहाँ पे? अमेरिका के अंदर ऑफिस उसका। अब वो एक रिपोर्ट जारी करे तो क्या उसका पैगाम ये नहीं कि तमाम ममालिक जो हैं वो फिर गिरफ्तार करके लाएं बेंजामिन नेतन्याहू को, उसे आलमी मंजरनामे में पेश करें और उससे जवाब तलबी करें? जी हाँ, जिस तरीके से उनकी एक गिरफ्त अमेरिका पर और दूसरी ममालिक पर सऊनी लॉबी की पहली मर्तबा उसकी हिस्ट्री में, जो कि हिस्ट्री है तकरीबन 127 सालों की, 1897 में कायम हुई थी सऊनी ये तहरीक, और उसके बाद ये लॉबी बड़ी ताकतवर हो गई। पहली दफा अमेरिका में एक ऐसा एक ग्रास रूट लेवल का प्रेशर आया है जिसके तहत इजराइल भी प्रेशर में आ गया और अमेरिका के अकाबरीन और डोनाल्ड ट्रंप भी प्रेशर में आ गए। उनके साथ अभी अमेरिका के सामने कोई और रास्ता नहीं है। या तो वो इंतखाब करें कि इस सहूनी लॉबी के जेर असर, जो कि हर जगह सराहत कर चुकी है, व्हाइट हाउस हो जाए, चाहे ट्रेजरी डिपार्टमेंट हो जाए, पेंटागन हो जाए, नेम एनी, एंड यू विल फाइंड देम एवरीवेयर। उन्होंने अपने पंजे गाड़े में हर जगह पर। लेकिन जिस तरीके से प्रेशर पड़ा है, बॉटम्स अप प्रेशर उसको मैं कहता हूँ, ग्रास रूट लेवल का, अवाम का, अब वो कहते हैं, देखें इस वक्त जो सर्वे आए हैं सिर्फ न्यूयॉर्क के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के सर्वे हैं, जिसमें कि जहां 63% थी सपोर्ट थी सऊनी लॉबी की और इजराइल की, अब वहां 23% रह गई है टोटल, और फलस्तीनियों की सपोर्ट बढ़ गई है। तो दुनिया ने इन रिपोर्टों को देखकर, इस जुल्म और तादी को देखकर, जो ये वहां जेनोसाइड हुआ है उसको देखकर, जो जेन जी है खास तौर पर, उसने बहुत प्रेशर असर्ट किया है, जिसकी वजह से, और डोनाल्ड ट्रंप को नजर आ रहा है कि नवश्ता दीवार है। अगर वो सऊनी लॉबी के प्रेशर, जो कि हर सदर जो उस प्रेशर में रहा है, उसमें वो कायम और दायम रहते हैं, तो इस दफा डोनाल्ड ट्रंप के लिए रास्ते बड़े तंग नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो न सिर्फ इलेक्शन हारते हैं, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का कह चुके हैं कांग्रेसमैन वुमेन, और साथ में इम्पीचमेंट के साथ पहली दफा ये बात पहले से तय की हुई है काफी अपोजिशन ने कि हम प्रोसिक्यूट भी करेंगे, यानी कि केस रजिस्टर करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि काफी मटेरियल है। तो रिपब्लिकन पार्टी या सदर अमेरिका वो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, तो उसने वो प्रेशर बर्दाश्त करते हुए, वो जो पहले था कि लोग सवाल करते थे कि इज इट अमेरिका फर्स्ट और इजराइल फर्स्ट, तो अब डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये है कि अपनी आवाम को बताए कि नहीं, मैं ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकता हूँ। अच्छा और सर, वो इसी वजह से ईरान, अमेरिका और इसके सर बिलखुसूस अगर बच्चों की नस्ल कुशी के हवाले से और उनको बाकायदा मनसूबा बंदी से टारगेट करने के हवाले से ये जो रिपोर्ट है, जिसमें शवाहिद के तौर पे इजरायली फौजियों के बयानात जो हैं वो शामिल किए गए हैं और वीडियोस को शामिल किया गया है, इसको अगर एक्सपोज किया जाए, इसको अगर बैनुल अक़वामी सिफारतकारी के अंदर शामिल किया जाए और यूएनओ के प्लेटफॉर्म से इस पे आवाज़ उठाई जाए, तो ये किस हद तक काबिल अमल मंजरनामा है, या फिर हम ये समझें कि ये
آوازیں جو مخالف اٹھ رہی ہیں یہ امریکہ اور اسرائیل کے مابین ہی رہیں گی، اس نیریٹو کو کوئی اور ملک بائے نہیں کرے گا، اور اگر کرتا ہے تو پھر اسرائیل کے ساتھ ممکنہ مستقبل کے سفارتی تعلقات کن ممالک کے کیسے ہوں گے؟ جی ظاہر زیادہ اچھے نظر نہیں آ رہے، لیکن اب بھی اسرائیل کی ہم یہ مت بولیں کہ جو یورپین کنٹریز ہیں اس میں گو کہ اتنی مضبوط اب مراسم نہیں ہیں، لیکن ایسے مراسم میں نہیں ہے کہ وہ اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیں اور اقوام متحدہ میں سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن موو کر دیں۔ ہوتا کیا ہے، یہ جو اس کا لیگل ڈپلومیسی کا طریقہ کار کیا ہے، یہ جو رپورٹ اقوام متحدہ نے مرتب کی ہے، سیکرٹری جنرل کو یہ اختیار ہے کہ اس رپورٹ کے بیسس پر سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ریکوزیشن کرے، اور سیکورٹی کونسل میں آٹومیٹکلی یہ ویٹو ہو جائے گا۔ امریکہ یا تو ویٹو کر دے گا، یا جو ویٹو کنٹریز ہیں جس میں خاص طور پر فرانس یا یو کے، وہ کر دے گا اس کو۔ لیکن اس کو ہونا چاہیے، یہ پریشر اگر ویٹو کیا تو ان ممالک کے سربراہان پر بھی پریشر آ جائے گا، تو 10 دفعہ سوچیں گے ویٹو کرتے ہوئے۔ لہٰذا گرفتاری کی آپ بات کر رہے ہیں، گرفتاری کی وہ اریسٹ وارنٹ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ایشو کیا ہوا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ اس کے ممبر ممالک کر سکتے ہیں۔ ممبر ممالک ہمت کرتے نہیں ہے۔ نیتنیاہو 10 دفعہ امریکہ کا چکر لگایا ہے، ہر فضاؤں میں سے گزرا ہے، کوئی تقریباً 25 ممالک کے فضاؤں میں سے گزرا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جس کی فضا میں سے گزرے، جس کے ایئرو اسپیس میں سے گزرے، اس کو وہ اپنے علاقہ جہاز بھیج کے اس کے جہاز کو تار کو اریسٹ کر کے اور حوالے کر دے کورٹ کے، انٹرنیشنل کرمنل کے۔ کسی میں اتنے ہمت ابھی نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ ہی ہو سکتی۔ رہا سوال اس رپورٹ کا، کشمیر کے حوالے سے بھی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ وہاں اس کے ہیومن رائٹ کونسل کے کمشنر نے میڈیا کے سامنے آنسو ٹپک رہے تھے جب اس نے کشمیر کی بات بھی کی، لیکن وہ جب تک سیکورٹی کونسل میں یہ چیزیں موو نہ ہو، سیکورٹی کونسل یعنی کہ جو ویٹو پاورز ہے، جب تک ان کے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے اور ان کے پریشر نہ پڑے، جیسے امریکہ پہ بھی پریشر پڑا ہے، اس وقت تک اسرائیلی لابی اور اسرائیل، وہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے جرمن کے چانسلر نے کیا بیان دیا، ہکا بکا کر دیا۔ جرمن کا چانسلر بیان دیتا ہے، کہتا ہے کہ اسرائیل از ڈوئنگ ڈرٹی ورک فار اس، یعنی کہ ایران پر چڑھائی کرے رکھے، ٹھیک ہے جی، بالکل جاری رکھو۔ تو اس قسم کی ذہنیت کچھ ہمارے سربراہان کی، رائٹ ونگ کے جو ہیں، رائٹ ونگ کے سربراہان ابھی بھی، حالانکہ یہ جینوسائیڈ ہے، حالانکہ دنیا کی ہسٹری ایسی رقم کی گئی ہے، ایسی تاریخ ہسٹری رقم کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ چاہے وہ ویسٹ والے ابھی بھی کسی لحاظ سے اس اسرائیلی لابی اور اسرائیل سے جس وجہ سے بھی وہ چاہتی ہیں، یا مخاصمت جو ایران کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں اشارہ ابرو شاہ پر کل کے مورخین جھکے ہیں حضور میں، اور تاریخ وہ نہیں ہے جو لفظوں میں قید ہو، تاریخ لکھی جاتی ہے بین السطور میں۔ یہ تاریخ بھی لکھی جا رہی ہے اور دنیا پر پریشر بھی پڑ رہا ہے۔ یہ بات اسرائیل، اب وہ اسرائیل آگے چل کے منظرنامے پہ نظر نہیں آئے گا، اور میرا اشارہ ایران، اسرائیل اور امریکہ وار پر بھی ہے، بدلتے ہوئے تغیرات پر بھی ہے، بدلتے ہوئے حالات اور جیو پولیٹیکل سچویشن پر بھی ہے، اس سچویشن پر بھی ہے کہ دنیا تیزی سے گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف موو کر رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کا، اور پھر جس طرح ایران نے اپنے پیروں پر کھڑا ہو کے اسرائیل کو آنکھیں دکھلائی ہیں، ترکی آنکھیں دکھلا رہا ہے، سعودی عرب پاکستان کا پیکٹ ہے، یہ جو R4 کا پیکٹ ہونے جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں تو اسرائیل کو اب اتنی پروٹیکشن مل سکتی ہے کہ بھئی آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ یہ حرکتیں بند کر دو، تو اسرائیل کی حرکتیں ضرور بند ہو جائیں گی آگے آنے والے منظرنامے میں۔ میرا ایک اور سوال، ابھی اگر آپ دیکھیں تو F-35 کے پرزہ جات اور F-35 کی فراہمی جو ہے، یا اس پورے منظرنامے سے ترکیہ کو نکالنے کا پیغام جو ہے، وہ اسرائیل نے امریکہ کو دیا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر طاقت کا توازن تبدیل ہوگا۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ دیکھ لیں، 1 مہینہ پہلے کا منظرنامہ، باقاعدہ طور پہ دھمکی آمیز بیانات جو تھے وہ رجب طیب اردوان کے بارے میں بنجامن نیتنیاہو کی جانب سے دیے گئے، اور ایک نئی جنگ شروع کرنے کا عندیہ دیا گیا۔ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ وہاں پہ جو اندرونی حلقے ہیں وہ بنجامن نیتنیاہو کو اس بات پہ قائل کر رہے ہیں کہ رجب طیب اردوان کی اسیسینیشن کر دی جائے۔ اب اس طرح کی صورتحال میں یہ بڑھتی ہوئی قربت، جو ابھی 2 روزہ نیٹو اجلاس چل رہا ہے، اس کے اندر ترکیہ اگر امریکہ کے ساتھ کوئی نئے ایگریمنٹس کر لیتا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا، اور اگر وہ ترکیہ کے ساتھ نہیں دیتا اور اسرائیل مزید چڑھائی کرتا ہے، پھر کیا منظر ہوگا؟
اسرائیل مزید چڑھائی کر ہی دے تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے، تاکہ اسرائیل کا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ ترکیہ کوئی اتنا ترنے والا نہیں ہے۔ آج کے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو لفظ بلفظ اگر آدمی احاطہ کرے اس کا اور اس پر غور کرے تو اس نے مانا ہے کہ ترکیہ ایک عظیم ملک ہے، ترکیہ کی فوج ایک عظیم فوج ہے، ترکیہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور ایک بہت ریسپیکٹیبل کنٹری ہے۔ اگر اس پر وہ اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ جو اس کے بھی حالات جا رہے ہیں اس کے لیے تو ایران ہی کافی ہے۔ ایران کا ٹوٹل بجٹ 23 بلین کا ہے اور ترکی کا بجٹ 70 بلین کے قریب پہنچا ہوا ہے، تو وہ 70-75 بلین ڈالر کا، تو یہ کوئی مذاق بات نہیں۔ اور ترکیوں کی فوج کافی ایک مانی جانی ہوئی فوج ہے، اور اگر لیکن بسات اسرائیل نے یہ احترام ڈاکٹر صاحب، سوچ لیا بسات تو پھر احترام اسرائیل کا معاملہ ختم۔ آپ نے سر لفظ بلفظ احاطہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کا، لیکن اب بہت سارے مواقعوں پہ کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کا احاطہ کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ بارہا مواقعوں کے اوپر کچھ اور کی پالیسی اپنا لیتے ہیں، تو اس محاذ کے اوپر ان کے یہ الفاظ جو ہیں یہ کس حد تک اہمیت کے حامل؟ جی ہاں، یہ بات بھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ترکیہ جو ہے دنیا پر انہوں نے حکومت کی ہے، اور آج بھی وہ وہی نسل ہے اور وہی قوم ہے، اور نیٹو کا آرٹیکل 5 کے تحت ترکیہ کا یہ حق ہے کہ اگر کوئی اس کی آنکھ میلی آنکھ سے دیکھے تو وہ سارے مل کر اس پر حملہ کرے۔ خیر چلیں، وہ کریں یا نہ کریں، ترکیہ کافی ہے، پاکستان ترکی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، رشیا ترکی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جیو پولیٹیکل منظرنامے کی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات پر یقین کریں یا نہ کریں، وہ ٹھیک ہے کہ کس قدر روپ ہیں یاروں کے کہ خوف آتا ہے، سرے میں خانہ جدا اور سرے سرکار جدا۔ ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی حالات ہیں، ہم سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت سے بھی اتنے دور نہیں ہے وہ بزنس مین ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ملک کے سربراہ ہے، ان کو پتا ہے کہ کون سا ملک کہاں کھڑا ہے۔ آج پاکستان کی پذیرائی کیوں ہو رہی ہے؟ آج پاکستان کو ایران، امریکہ اور اس کے درمیان میں صلح صفائی اور میڈیشن، اور ساتھ میں اب لیبیا میں بھی جو چل رہا ہے، اور جب یہ بات حکومت کھل کر کرے گی تو اس پر تبصرہ میں کر دوں گا۔ اب ہم لیبیا میں بھی میڈیشن کر رہے ہیں پچھلے کافی عرصے سے بیک چینل ڈپلومیسی کے تحت۔ تو اب وہ دنیا جو ہے، جس طرح میں آپ کو ذکر کیا، اور میں ایک جملے میں اس چیز کو دوبارہ کوشش کرتا ہوں کہ سمو دوں کہ اب وہ دنیا بدلتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے دن ابھی پورے آنے والے ہیں۔ یہ صرف میں افسانوی بات نہیں کر رہا ہوں، میں درجہ بدرجہ آپ کو اسی اپنی گفتگو میں کچھ چیزیں میں نے بتائی ہیں، اگر آپ سوال کریں گے تو اس کو مزید دلائل میں دے دوں گا اس میں، تو لہٰذا جی سر، وقت کی کمی ہے، تو آپ کی نظر کے اندر جو لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس میں اسرائیل جو ہے وہ زوال پذیری کی طرف گامزن ہے، اور یہ موجودہ حالات کے تناظر میں کی گئی پیشین گوئی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔